औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम मुशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ खाने क़ादरी वैसी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल देखने वालों तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को एजाज़ खालिक की तरफ से खुश आमदीद। ये खूबसूरत प्यारी बात के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, इस यकीन, इस मोहब्बत के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छी बातें एक दूसरे तक पहुँचाना और अपने जज्बात, अच्छे जज्बात एक दूसरे तक पहुँचाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। बिल्कुल फरमाता है, क्योंकि वो अच्छी बातों को पसंद करता है कि जहाँ हम एक दूसरे की इस्लाह का ज़रिया भी बनते हैं और अच्छी बातों को फैलाते भी हैं। और फी ज़माना जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसे हम देख रहे हैं और उसमें अगर हम किसी की इस्लाह कर देते हैं तो यकीनन ये बहुत ही अजर व सवाब की बात है। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं कि नोहे इश्क, मदीना मुनव्वरा के हवाले से बात हो रही है कि जहाँ फी ज़माना आप देखिएगा कि करोना वायरस की वबा की बुनियाद पर ये जो भी मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नाराज़गी से हमें महफूज फरमाए। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अल्लाह की नाराज़गी ज़ाहिर करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो अपनी नाराज़गी को ख़त्म फरमा दे और अपने प्यारे महबूब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े और हमें अपनी इबादत गाहों की तरफ वापस फेर दे और मक्का मदीना में आना आसान फरमा दे, क्योंकि ये वो इंसान, यानी हम मुसलमानों के लिए बड़ी ही जज्बाती, रूहानी और इश्क में डूबी हुई जो सोच है, जो मेयार है, जो हमारी तड़प है, जो हमारी मतलब मोहब्बत का एक अंदाज है, हर एक मुसलमान के लिए, हर एक आशिक रसूल के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है। उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी ध्यान, उसकी तमाम तवज्जो अल्लाह और उसके रसूल के उन शहरों की जानिब रहती है। काबतुल्लाह पे रहती है, मदीना मुनव्वरा में रहती है, रोज़ा रसूल पे होती है, मस्जिद नबवी पे होती है, गुंबद खज़रा पे होती है। उसकी पूरी कोशिश होती है किसी तरह से मैं उड़ के वहाँ तक पहुँच जाऊँ। जिसमें जितनी सकत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी तौफीक दी होती है और जहाँ तक उसकी रसाई होती है, वो वहाँ तक अपने मामलात को कर लिया करता है। लेकिन बहरहाल ये मोहब्बतों के सौदे होते हैं। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ रहकर भी अगर आप तवज्जो करते हैं, दुरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हैं, तो यकीनन आपके दिल की आवाज़ क्या, आपकी तो सोच को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और उसके महबूब भी जानते हैं। जब दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है तो वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन फी ज़माना इस वक्त हालात चल रहे हैं, यकीनन बड़ी तकलीफ दे वक्त गुजर रहा है हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जिसकी ये तड़प होती थी कि रमज़ानुल मुबारक में वहाँ पर मौजूद हो और वहाँ पर इबादतें करे, उम्रे की अदायगी करे, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी उसको हासिल हो और वहाँ पर उसको एतकाफ़ हासिल हो, मक्के मदीने में सहर और अफ्तार करना नसीब हो। तो यकीनन ये आज एक तवील वक्त के बाद, यानी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि कभी इस तरह के मामला कभी हुए हों। बहरहाल अपनी ज़िंदगी में मैंने देख लिया और मुझे वाक़तन मुझे भी बेइंतहा तकलीफ़ है, दुख है और ज़ाहिर में सोच रहा हूँ कि ये इस तरह के मामलात हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ऐसे मामलात बहरहाल ख़त्म फरमा दे और बेहतरी आ जाए। लेकिन जो अभी देखने में आया और जो सुनने में आया और जो मुझे पोस्ट मिली सोशल मीडिया पे, तो वाक़तन सुन के मुझे मतलब बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ और मैंने चाहा कि इस बात को आपसे भी शेयर करूं, ताकि यकीनन ये तमाम आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात हैं और उनके दिली जज्बात की आवाज़ है, तो यकीनन आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि आज मदीना मुनव्वरा की बासियों ने पहले रोज़े का इफ्तार आहों और सिसकियों में घरों में बैठकर किया। करीबी इलाके के रिहायशी और होटलों में मौजूद अमला छतों से गुंबद खजरा को देखकर अपनी बेबसी पे रोता रहा। कर्फ्यू की वजह से किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर साल मस्जिद नबी में इफ्तार के लिए दस्तरखानों का एहतमाम करते रहे हैं और आज अपने घरों में इफ्तार के वक्त हसरत और लाचारगी
حسرت اور لاچارگی کی مورت بنے ہوئے طرح طرح کے پکوانوں کو صرف آنسوؤں سے دیکھتے رہے۔ بچے بڑے بزرگ جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی جلدی میں اپنے گھروں کی دروازوں کو بند کرنے کی بھی پرواہ نہ ہوتی تھی اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اذان سے پہلے ہی مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے اور وہ سب اداسی اور کرب میں مسجد نبوی کے بند دروازوں کو تصور میں بت بنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن اور دیگر خادمین کی حالت بھی بیان سے باہر ہے۔ یقیناً وہ بھی مسجد میں موجود ہونے کے باوجود اس بات کا یقیناً محسوس کر رہے ہیں، انہیں بھی دکھ ہے، تکلیف ہے کہ ان کے ساتھ بے شمار عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سوچ کر سب اہل دل کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، کیا ہمارے آقا علیہ السلام بھی ہمارے منتظر اور پریشان ہوں گے؟ امت کے فراق میں مسجد نبوی کے خالی صحن میں ملائکہ صف در صف درود و سلام ضرور پڑھ کر ہمارے آقا علیہ السلام کے غم میں شامل ہوئے ہوں گے کہ جو امت کو افطار اور تراویح میں نہ پا کر ان کو ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے کریم رب، تجھے تیری رحمت اور عفو و درگزر کا واسطہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہم پر باب رحمت و باب السلام کھول دے، آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ نبی الکریم التماس ہے کہ ہر سحر و افطار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجیے اور عشق میں ڈوبا ہوا سلام ضرور پیش کریں۔ یقیناً اس میں کیا شک ہے کہ یہ کتنا تکلیف دہ وقت ہے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سامنے موجود ہے، روضہ رسول نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی شریف سامنے ہے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو رہا۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ یقیناً آقا علیہ السلام کی ذات پاک تو بڑی پیاری ہے، بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ داد رسی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کبھی اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، پورے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی آقا علیہ السلام کو ہماری اس تکلیف کی خبر ہے، انہیں اس تکلیف، اس کرب کی خبر ہے، وہ جانتے ہیں، مصلحت خداوندی بھی جانتے ہیں، اور یقیناً وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے تمام امتی اس جگہ سے محروم نہ رہیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے دربار سے کوئی محروم نہ رہے۔ وقت ہے، یہ بھی وقت گزر جائے گا، کیا اللہ کی مصلحت ہے ہم نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جائے، کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی وبا، کوئی آفات، کوئی ایسے معاملات آ جائیں کہ جو خیر کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں وقتی طور پہ، تو ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ ابھی بھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ کہ یہ کیسی گھڑی آن پہنچی کہ عام مسجدوں میں جانا محال ہو گیا، عام مساجد میں جانا محال ہو گیا۔ جمعے کی نماز جو عید الجمعہ کہلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک عید کا مقام رکھتی ہے، نماز جمعہ میں جانا مشکل ہو گیا، مکہ مدینہ کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے۔ آسان بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور کیا ہو گیا ہے غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پوری امت کا حال برا ہوا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے ہر شخص کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے اپنے آپ کو
گناہوں کی دلدل میں پھنسایا ہوا ہے۔ اگر عبادت بھی کرتا ہے تو اس میں ریاکاری آ گئی ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں دکھاوا آ گیا ہے، کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں بھی چال بازیاں اس کے اندر آ گئی ہیں، کہیں اگر نوکری کرتا ہے تو نوکری کے معاملے میں بھی الٹ پھیر کے کام کرتا ہے، کہیں اگر وہ گھر کے اندر بھی ہے تو اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہا ہے، حکومت میں اگر وہ شامل ہے تو حکومت میں رہتے ہوئے بھی پینترے بدل رہا ہے، غلط کاموں میں ملوث ہے، نیتوں میں فطور ہے، اگر وہ مزدور پیشہ ہے تو مزدوری میں بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے، اہل خانہ کے ساتھ ہے تو کہیں ایک دوسرے کے ساتھ تذلیل کا نشانہ بنا رہا ہے، کہیں لوگوں کے اعصاب بجلی بن کے گر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں بہرحال میٹر کرتی ہیں، بالکل اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو کہ ہم بہتری کی طرف آ جائیں، اپنے رب کو گڑ گڑا کے منا لیں اور وہ بہتری کے حالات پیدا کر دے اور اس سے زیادہ کہیں بہتر کے حالات پیدا فرما دے۔ یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں، ہم اس کے مقابلے کے نہیں، ہم اس کے مقابلے کے نہیں ہیں، وہ جانتا ہے۔ ہم سر پٹک لیں گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم اگر اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا لیں گے اسے رحم آ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کا واسطہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن سے گناہ نہیں ہوا، یا اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ الہ العالمین وہ بوڑھے لوگ جو اب گناہ نہیں کرتے، تو خود کہتا ہے کہ بوڑھوں کو سزا دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یا الہ العالمین ان کے سفید بالوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ تیرے پیارے محبوب کے اہل خانہ کا واسطہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، مولا اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام اور ان کی کنبے کا واسطہ، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم سب پر، ہم تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما دے، تمام بنی نوع انسانوں پر رحم فرما دے، اور یا اللہ حالات میں بہتری فرما دے، کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما دے، تمام آفات اور بلایات کے خاتمہ فرما دے، مولا ہمیں اپنی طرف آنا آسان فرما دے۔ بے شک کہ تیری طرف آنا بہت آسان ہے، جس جگہ پہ بھی رہتے ہوئے، جہاں پر بھی موجود ہیں، وہیں سے تجھے دل سے یاد کریں گے، تیرے پاس آنا آسان ہے، لیکن تو نے وہ در رکھا ہے جہاں کے لیے تو نے ہی کہا ہے کہ جہاں کی ایک ایک عبادت 1,00,000 کے برابر اس کا ثواب ہے۔ مکہ المکرمہ الہ العالمین، وہاں بھی آنا آسان فرما دے۔ تو نے اپنے محبوب کے شہر میں ایک ایک عمل کا اجر و ثواب 50,000 کے برابر رکھا ہے، مولا اپنے محبوب کے دربار کی حاضری بھی عطا فرما۔ الہ العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے، غفور الرحیم، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، محبت والے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہماری لغزش کوتاہیوں کو نہ دے، اپنی رحیمی کریمی کو دیکھ مولا، اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کا صدقہ ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا برکت سے اللہ اس کا واسطہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا الہ العالمین ہم پر رحم فرما دے، ہم عبادتوں کی لذت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو ختم فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، دین پر صحیح چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مخلص رہنے والا بنا دے، ان کی صحیح طریقے سے ان کی ذمہ داری اٹھانے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ملک و قوم و ملت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ رہنے والا بنا دے، ہمیں ہر مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ایماندار بنا دے، نیک بنا دے، اچھا بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے، اچھا امتی بنا دے، اچھا یا الہ العالمین ہم پر رحم فرما دے۔ بے شک کہ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے مولا، اس پوری امت میں کوئی تو تیرا ایک نیک بندہ ایسا ہوگا جسے تو واقعی بہت پسند کرتا ہوگا، مولا اس کی بات کو رکھ لے، اس کی وجہ سے مان لے۔ الہ العالمین ہمیں پتہ ہے کہ تو
سب سے جلدی مان جانے والی ہستی ہے۔ آج اگر ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں تو انہیں بھی منانا بہت مشکل ہوتا ہے، اولاد ناراض ہو جائے تو اسے بھی منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا تو بڑا بہت جلدی ماننے والا ہے، تو انتظار میں رہتا ہے، تیری تو رحمت جوش ہر وقت جوش میں رہتی ہے کہ کس وقت میرا امتی، کس وقت میرے پیارے محبوب کا امتی، کس وقت میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے اور میں اسے اپنی دامن رحمت میں سمیٹ لوں۔ تو مولا ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دامن رحمت میں آ جائے۔ یا اللہ جو کوتاہیاں ہوں گی اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لغزشیں ہوں گی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، بہت گناہ ہو گئے، بہت لغزشیں ہو گئی، بہت کوتاہیاں ہو گئی۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، تو مان جا، ہم پر رحم فرما دے، گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام مسلمانوں کو بخش دے، ہمارے اہل خانہ کو بخش دے، معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جس سے جہاں بھی جس بھی طرح کی کوئی لغزشیں کوتاہیاں گناہوں کے معاف فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم آئندہ زندگی تیرے محبوب کے بتائے ہوئے فرمان کے عین مطابق چلیں۔ الہ العالمین ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ لفظ نہیں آتے، وہ سمجھ نہیں ہے، وہ شعور نہیں، لیکن تو بڑا غفور رحیم ہے، دلوں کو حالوں کو جاننے والا ہے۔ مولا ہمارے دل کی آواز کو سن لے مولا، تو سن بھی رہا ہے، تو جان بھی رہا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے۔ یقیناً ہم سے ایسی غلطیاں گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ تیری رحمت جوش ضرور مار رہی ہے، لیکن تیری مصلحت تو جانے کہ تو نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ مولا رحم فرما دے، الہ العالمین رحم فرما دے، ہم تیری رحم کے طلبگار ہیں، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اگر تو نے رحم نہ کیا تو مولا ہم برباد ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں بربادی سے بچا لے، ہمیں بربادی سے بچا لے۔ الہ العالمین لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین حالات خراب ہیں، ملک پستی کی طرف جا رہا ہے، پوری دنیا کا کاروبار خراب ہو چکا ہے۔ مولا تجھے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے گناہ نہیں کیے ان کا واسطہ، ان کی بھوک سے ترستے ہوئے ہونٹوں کا واسطہ، مولا ان پر رحم فرما دے، ان کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرما دے۔ الہ العالمین ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، اور ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا میں میرے ساتھ ضرور شامل ہو جائیے گا، آمین کہہ دیجیے گا، اپنے حصے کی دعا ڈال دیجیے گا۔ پتہ نہیں کس وقت کہاں کس کی دعا، کس کی نیت، کس کا آمین کہنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ضرور اس پیغام کو، اس دعا کو آگے بڑھائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔